बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक आपके साथ सच के साथ। और मैं हूं सरदार शौकत अली, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के साथ। पाकिस्तान के हालात पे तो हम बात करते हैं। आज एक और जज साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। बड़ा वो भी मेरा ख्याल है वो बड़े किसी रिश्तेदार थे, साहबका आर्मी चीफ के या उनके रिश्तेदार के दोस्त थे, और उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। 3 जज चले गए, तो अभी पता नहीं, कहते एक दो और भी जाएंगे शायद। अ, उसके बाद आज नून लीग ने फैसलाबाद में बड़ा अच्छा शो किया है। लेकिन आज का मेरा जो प्रोग्राम है, पाकिस्तान के सियासी हालात के साथ साथ जो परसों आने वाला दिन है, 5 फरवरी, उसके बारे में मैं शौकत साहब से बात करूंगा कि 5 फरवरी का दिन आ रहा है। ये दिन क्यों मनाया जाता है मुझे तो नहीं पता लगा। मुझे तो यही है कि मैं उस वक्त पाकिस्तान से बाहर था जब ये दिन शुरू हुआ मनाना। उससे पहले दिनों की मुझे यादें हैं। इस दिन की खासियत क्या है और इस दिन के मनाने में या बनाने के लिए या रियासत जो है उसका किरदार क्या है, कि हमारे आज़ाद कश्मीर में उस दिन सारे दफ्तर वगैरह बंद होते हैं, स्कूल बंद होते हैं, परेडें होती हैं। डिप्टी कमिश्नर, एससी, एसपी सारे अपनी फोर्स लेकर सड़क पे आके जुलूस निकालते हैं। 5 फरवरी की रैली, इज़हार यकजहती किसके साथ? उन कश्मीरियों के साथ, अ, उन लोगों के साथ जो वहां से बनी हुई एक पश्मीना शाल हिंदुस्तान के 1.5 से 2 लाख रुपए, पाकिस्तान के 3 से 4.5 लाख रुपए में फरोख्त करते हैं यूरोप में। वो जहाँ की एक छोटी सी ज़ाफ़रान की डब्बी भी कोई $100 में बेचते हैं। और हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं कि आप मजलूम हैं और हम जो हैं हम बड़े आज़ाद हैं। चलो चलते हैं। शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सर, परसों आपकी बात हो रही थी हमारी कि नून लीग वैसे अगर 100, 115, 20 सीटें ले गई ना टोटल, तो हुकूमत खुद अपनी बनाएगी। आज उसने नून लीग ने फैसलाबाद में बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। और पाकिस्तान के एक और जज साहब जो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है नहीं। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, हम्म। सच कहूं तो मुझे ये अनुमान बुरा लगता है। हम्म। बहुत खूब। जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। हम्म। किस कदर किस कदर हम्म। मसरूफ हो गई ये दुनिया हमारी। हम्म। एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। उनकी खिदमत तो बहुत दूर की बातें हैं यहाँ। हम्म। बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। हम्म। बूढ़े माँ बाप का फरमान फरमान बुरा लगता है। बुरा लगता है। आपने एक तो आज टाइटल दिया है 5 फरवरी, जी। जो पाकिस्तान की जानब से कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती के तौर पर जी। बनाया जी। जाता है। हम्म। और दूसरा अमूमी जिक्र आपने किया कि पंजाब लाहौर हाई हाई कोर्ट कोर्ट। के एक जज साहब ने इस्तीफा शाहिद दिया। मोहम्मद। तो ये तो अच्छी तरीके से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी गुज़श्ता 76 सालों से किस तरह की मौका प्रस्तियों, मफाद प्रस्तियों और साथ में दबाव का शिकार रही। जहां मौका प्रस्तियां हैं, मफाद प्रस्तियां हैं, वहां रियासत का एक जबर भी मौजूद है। और जजिस इस दबाव को हमेशा से ही या तो कबूल करते रहे हैं, और जो न कबूल कर सका वो घर जाने का रास्ता अख्तियार करता है। बहुत कम तारीख में ऐसे जज पाकिस्तान में हुए हैं जिन्होंने कोई मज़ामत का रास्ता अख्तियार किया। बाकी मोस्टली जजिस
استعفی دے دیتے ہیں. لیکن یہ جو حالیہ استعفے ہیں، ان استعفوں کے پس منظر کے اندر بہت ساری داستانیں چھپی ہوئی ہیں. اس پہ پھر کبھی تفصیلاً بات کریں گے. ہوں اور پاکستان کے اندر جو الیکشنز 8 فروری کو ہو رہے ہیں، ہوں وہاں جہاں باقی پارٹیوں کو ایک طرح کی فیسیلیٹیشنز حاصل ہے یا ان کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں، وہاں ایک پارٹی ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے، جو کل تک کی حکمران جماعت تھی، اس کو غیر معمولی حالات کا سامنا ہے. شاید جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا، اس کے پس منظر میں ریاست ایک پارٹی کو اپنے مسل دکھا رہی ہے کہ ہماری شان میں گستاخی کرنے کی کیا کیا سزائیں ہوتی ہیں. ہوں وہ تماشا ہم نے کل بھی دیکھا. وہ عدت کے آم، اس پہ جو عدالت میں گواہوں پہ جو مقدمہ تھا، گرا تھا. نکاح والا. اور حد یہ ہے کہ وکلا بھی، حالانکہ وکلا کا کام جو ہے وہ اپنے پیشے کے ساتھ یہ وفاداری ہوتا ہے. کرنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے کلائنٹ کے لیے اپنے مخالفین کو مکے نہیں دکھاتا اور نہ ہی گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے. جب جب وکلا برادری اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مفاد خصوصی ہے، یا اپنی اہلیت سے زیادہ کہیں فیس کو ہضم کرنا ہے. ورنہ یہ وکلا کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو کہیں میں تمہیں مکہ ماروں گا یا میں تمہیں یہ کر دوں گا. ان کا کام ہے جرا کرنا. قانون کی روشنی میں ان نے ایک جو گواہ موجود ہوتا ہے، اس کے بیانات کے تضادات کو تلاش کرنا، کوئی تضاد ہے یا نہیں ہے. اور وہ اس کے بیان کی روشنی میں ہی دیکھا جا سکتا ہے. یا حالات و واقعات جو ایک وہ وکیل اپنا کیس تیار کرتا ہے تو وہ اپنے کیس کے جو فیکٹس ہیں ان کو جانتے ہوئے جو مخالف کا گواہ ہوتا ہے اس پہ جرا کرتا ہے. لیکن یہاں تو خیر جو کچھ ہو رہا ہے گزشتہ 1.5 سال کے عرصے میں، تو اس میں تو ہمیں کوئی ڈیسنسی نظر نہیں آتی. اور جس کی وجہ سے جو کلائنٹ ہے اس کو انصاف کے ان اداروں میں انصاف ملنا کافی مشکل ہو گیا ہے. کیونکہ وکلا کو جس طرح کی تیاری کر کے کیس کی آنی چاہیے، وہ بھی تیاری کرنے کے بجائے ایک سیاسی بیانیے پہ ہی تکیہ کیے ہوئے ہیں. ہوں اور ایسے میں عدالتوں کے لیے خاصا مشکل کام ہوتا ہے. اگر عدالتیں جو ہے وہ کسی کے لیے خاص کوئی نظر کرم نہ رکھتی ہوں تو وہ اس کو کوئی سپیس دیں یا کوئی اس کی داد رسی کریں. اس لیے 76 سال کی تاریخ کے اندر پاکستان کے انصاف کے جو ادارے ہیں ان پہ کبھی بھی عوام کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا. اکا دکا ججوں کی تعریف کی جانی چاہیے جن نے اس گزرے دور میں بھی، ماحول میں بھی، جبر کے اس ماحول میں بھی کچھ نہ کچھ اپنی روایتیں برقرار رکھی ہوں. ورنہ میجورٹی جو جوڈیشری کا کردار رہا ہے وہ کمپرومائزنگ رہا ہے. لیکن جہاں تک ریاست کے اداروں کا تعلق ہے، وہ ادارے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے قانون سے ماورا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. اور اس طرح لگتا ہے جیسے انہیں ہر طرح کی امیونٹی حاصل ہے اور کوئی ان کے کسی بھی کردار پر سوال نہیں اٹھا سکتا، اور جو سوال اٹھائے گا اس کی اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی.
इसीलिए समाजियात के जो अबाव अव्वलीन हैं वो ये बताते हैं कि जिन रियासतों के अंदर लोगों का रियासत के इदारों से एतमाद उठ जाए तो उस रियासत की जो बुनियादें हैं वो खोखली हो जाती हैं। और एक वक्त आता है कि उस माशरे में वसी पैमाने पे एक बेगानगी पैदा हो जाती है, और उस बेगानगी के नतीजे में वो रियासत अपने दाखिली तजादाद का शिकार होके खुद ब खुद दह जाती है। क्योंकि अवाम की वो बेगानगी और कम वसाइल बिलाखर जो भारी भरकम रियासती इदारे होते हैं उनका पेट नहीं भर पाते, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। और नतीजा ये है कि आलमी मालियाती अदारे भी ऐसे मुल्कों को जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी ना हो, कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो, कोई फ्यूचरिस्टिक पॉलिसियां ना हो, वो फिर ऐसे मुल्कों की मदद करना छोड़ देते हैं। और ऐसे मुल्कों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बल्कि कई एक मुल्क इस अमल के अंदर खुद हुआ खुद टूट गए। उन पर किसी ने हमला नहीं किया, बाहर से किसी ने कोई फौज नहीं भेजी, कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि जिसमें कोई कह सके कि चूंकि ये किसी ने बाहर से हमला किया और अंदर के की जो रियासत की वहदत की जो जिम्मेदार इदारा था वो उसका मुकाबला नहीं कर सका और मुल्क टूट गया। ऐसा नहीं होता। आप ये देखें कि बलोचों का हाल देख लें, सिंधियों का हाल देख लें, पश्तूनों का हाल देख लें। और पंजाब की भी सूरत हाल कोई ऐसी आइडियल नहीं है कि ये कहा जा सके कि कोई पंजाबी जो है वो बहुत ज्यादा किसी खुशहाली से हमकनार हैं और बाकी सारे ही इलाके कोई पसमानदा हैं। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि रियासत जो पाकिस्तान का जो मुल्क है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसके जो लीगल पार्ट हैं उन सब में ही अगर हालत देखें तो वो काफी अबतर भी है। और लाकानूनियत जो है वो हर एक को नजर आती है। इसके लिए किसी अखबार के मुताले की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर थोड़ा बहुत भी मीडिया के साथ आपका कोई तल्लक वास्ता हो या आप उस मुल्क के अंदर रहते हो तो लोगों को इसका एहसास जो है वो घर से बाहर निकल के ही होना शुरू हो जाता है कि यहाँ जिंदगी महफूज नहीं है। आपने देखा रावलपिंडी में कई एक कश्मीरी नौजवान जो है वो मार दिए गए अनदेखी गोली ने। आज तक ये भी नहीं पता चला कि उनको मारने वालों की उनके साथ दुश्मनी क्या थी। कई एक लोग जो है वो अगवा हुए हैं और इस वक्त तक वो वापस अपने घरों को नहीं लौटे। तो कश्मीरियों की जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर के जो कश्मीरी हैं उनकी आवाज जो है वो वैसे ही बहुत कमजोर है। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें उर्फ आम में कहा जाता है कि नजरिया लाके पाकिस्तान पे यकीन रखती हैं, उन पार्टियों ने ये कोई मैं किसी मुखासमत की या किसी नजरियाती इख्तलाफ की बिना पे नहीं करता हूँ, लेकिन एक पूरी तारीख गवाह है कि इन पार्टियों ने कभी भी आज़ाद कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी नहीं की। इनकी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कदम नहीं उठाया, इनकी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कदम नहीं उठाया, इनकी मैशियत को बेहतर बनाने के लिए, इनको रोज़गार दिलाने के लिए किसी किस्म की कोई एफर्ट समय नज़र नहीं आई। गुज़श्ता 75 सालों से जब से हमारा मुल्क जो है वो जबरी तौर पर तकसीम है और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो इलाके हैं, इन इलाकों में आप ये समझें कि रूह और तन के रिश्ते को बरकरार रखने के लिए लोगों के पास एक ही सहारा है, और वो है वतन से हिजरत। एक ही रास्ता है। और ये रास्ता जो है वो दिन ब दिन इसमें मुश्किलात जैसे आ रही हैं, इसलिए कि पूरी दुनिया एक रिसेशन का शिकार है और जंगों ने जो कुदरती वसाइल हैं वो जंगों की नजर हो गए हैं। और आज पूरा यूरोप जिसने जो किसी न किसी एतबार से लोगों को पनाहें देता था, रोजगार मुहैया करता था, कुछ वेलफेयर के फंड्स एलोकेट करता था, आज यूरोप के अंदर भी
یوکرین وار کے اور مڈل ایسٹ میں جو مختلف ادوار کے اندر گزشتہ اگر 10 12 15 سال کی تاریخ دیکھی جائے تو اس تاریخ میں جو بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کا سب سے زیادہ متاثرہ وہ علاقے تو جہاں جنگ ہوئی ہے وہ تو بےچارے متاثر ہیں ہی ہیں، وہ چاہے عراق کے لوگ ہوں، چاہے وہ شام کے سیریا کے لوگ ہوں، چاہے وہ لبنان کے لوگ ہوں، چاہے وہ فلسطین کے لوگ ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں، وہ تو متاثر ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے جو براہ راست اثرات پڑتے ہیں وہ یورپ پہ پڑتے ہیں، اور یورپ بھی دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے، یورپ کے اندر بھی ترقی کے مواقع دن بدن کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، محدود ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو مہنگائی اس وقت یورپ کے اندر ہے وہ عام جو نان سکلڈ ورکر ہے اس کی قوت خرید سے چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں، کرائے، بجلی، گیس، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ عام آدمی اس کے ان وسائل سے تبھی جو ہے وہ انجوائے کر سکتا ہے کہ اس کے پاس وسائل ہوں، لیکن وسائل کی کمی دن بدن لوگ شدت سے محسوس کر رہے ہیں، اور انفلیشن جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ یہ میں یورپ کی جو دنیا کا ایک ایڈوانس کانٹیننٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب ایسے میں پاکستان جیسا ملک جس کے اپنے عوام کے ساتھ ان کے حکمران یکجہتی نہیں کرتے، ان کے دکھ کم نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی قانون سازی ایسی نہیں کرتے جس سے کہ کوئی بے روزگاری کا علاج ہو سکے، ان کو کوئی سستا اور فوری انصاف مہیا ہو سکے، ان کے لیے کوئی علاج معالجے کی سہولت ہو سکے، یعنی آج اگر یہ نہ کے حالات میں، یعنی ماضی سے اب تک کے حالات جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران طبقوں نے، وہ چاہے فوجی ہوں یا سویلین ہوں، انہوں نے عوام کے مسائل کو حل نہیں کیا بلکہ ان مسائل میں اضافہ کیا ہے، اور جو بھائی چارہ، جو ہمانگی جو سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے وہ یہ فریضہ انجام نہیں دے سکے، اور بام پولیٹیکل فورسز بھی بام دست و گراباں نظر آتی ہیں، اور انفورس ڈسپیرنسز پہ سول سوسائٹی کا یا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا کسی قسم کا کوئی سنجیدہ رویہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ یہ پولیٹیکل پارٹیاں ہوتی ہیں نا جو لوگوں کے بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کے لیے بات کرتی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک انتقام کی ایک ایسی آگ جل رہی ہے، اور کمپلیکس جو ہے، یعنی جو ٹیچنگز ہیں وہ ریسزم پہ مبنی ہیں، اور اس میں ریسزم کیا ہوتا ہے؟ ریسزم یہ ہے کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، اپنی نسل کو برتر سمجھنا، اپنے عقیدے کو باقی تمام عقائد سے جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ سمجھنا، ایک تو سمجھنا ہوتا ہے لیکن اس کی بنیاد پہ دوسروں کے ساتھ نفرت کا اظہار جو ہے وہ ریسزم ہے، اور یہ ہم ہر جگہ دیکھ بھی رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کے حکمران طبقوں کی طرف سے جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم 5 فروری کو ریاست جموں کشمیر کے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، جبکہ اسی ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے جو لوگ پاکستان کے زیر انتظام ہیں وہ گزشتہ 6 مہینوں سے سڑکوں پہ یہ جو ہیوی قسم کے ٹیکسز ان پہ عائد کیے گئے ہیں، یہ جو بجلی کے وہ بلات اور ان بلات کے اندر وہ ٹیکسز جو ان پہ واجب نہیں ہے ادا کرنا، کوئی ایک مطالبہ بھی گزشتہ 6 مہینے کی اس ساری تحریک کے دوران، جبکہ لوگ سڑکوں پہ ہیں، لوگوں نے گرفتاریاں بھگتی ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے حکمران طبقوں پہ جوں تک نہیں لی گئی، اور یہی حال گلگت بلتستان کے اندر بھی ہے کہ وہاں گلگت بلتستان کے لاکھوں لوگ سڑکوں پہ ہیں، چاہے وہ سکردو میں ہوں، چاہے وہ گلگت میں ہوں، چاہے وہ ہنزا میں ہوں، جس جگہ بھی ہیں آپ کو ہر طرف جو ہے وہ لوگوں کا ایک سمندر جو ہے وہ سڑکوں پہ نظر آئے گا، جو اپنے مطالبات ہے، اور ان مطالبات میں وہ ان کا بنیادی مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں آٹا اس قیمت پہ مہیا کیا جائے جو ہماری قوت خرید میں ہو،
ہمارے جو کچھ وسائل آپ نے دے رکھے ہیں، ان وسائل کے اندر ہم روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھ سکیں، وہ قیمتیں جو آپ اسلام آباد سے طے کر کے آٹا بھیجتے ہیں، وہ قیمتیں ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہی حال جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی ہے۔ ایسے میں پاکستان کی یہ 5 فروری کی یکجہتی جو ہے وہ ایک موکری لگتی ہے۔ اور ہمارے ایک دوست نے ایک دفعہ اس دن کی مناسبت سے کوئی گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے یہ کوئی زیادہ ادبی لفظ نہیں ہے، لیکن اس نے کہا تھا کہ یہ یکجہتی نہیں ہے، یہ پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کے ساتھ یکی ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایسے میں پاکستان کے حکمرانوں کو اس طرح کے اعلانات کرتے ہوئے کوئی شرم بھی محسوس نہیں ہو رہی کہ پاکستان خود کس دور سے گزر رہا ہے، پاکستان کے لوگوں پر کیا مصیبت آئی ہوئی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز، ہزاروں سیاسی کارکن جو ہے وہ کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی سزائیں بھگت رہے ہیں، اور 10,000 سے زائد لوگ جو ہے نا انفورس ڈس اپیرنسز کا شکار ہیں، اور عدالتیں بھی شور شرابہ کر کے چپ ہو کے بیٹھ گئی ہیں۔ اور وہ مائیں بہنیں جو اسلام آباد میں آ کے بلوچستان سے اس امید اور اس آس پہ آئی تھی کہ شاید اسلام آباد کے حکمرانوں کو بلوچستان سے ہوتے ہوئے آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو ہم اسلام آباد میں جا کے اپنی فریاد کریں، وہ فریاد ہے سننے کے بجائے ان کو جس طرح کے ریاستی قہر کا سامنا کرنا پڑا، وہ کوئی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی شخص ان کے پاس نہیں گیا کہ آپ ہمارے ملک جن کو اپنے ملک کے وہ شہری، جن کو وہ اپنا شہری کہتے ہیں، اپنا سٹیزن قرار دیتے ہیں، وہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن کوئی ایک بھی مقتدر لیڈر، کوئی ایک بھی مقتدر اعلیٰ عہدیدار جو ہے ریاستی جو ہے وہ جا کے ان سے نہیں ملا، جھوٹی سچی کوئی تسلی بھی دینے کے لیے نہیں گیا، بلکہ الٹا کچھ اور اپنے پروکسیز کو لا کے تو بٹھا دیا وہاں کہ جی ان خواتین ہے کہ اس احتجاجی جو دھرنا ہے اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے، اس کو ذرا ڈیمونائز کیا جائے، ان پہ دباؤ پیدا کیا جائے، اور وہ آ کے جو ہے وہ، اور اس میں کوئی کشمیر سے، کوئی گلگت سے، کوئی کہیں سے اکٹھے کر کے ڈسگرنٹل ایلیمنٹ جو ہے، جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بلوچ ہیں، جبکہ ہم انہیں جانتے ہیں کہ وہ بلوچ بھی نہیں تھے، ایک سو کالڈ قسم کا دھرنا ان کے خلاف جو ہے ریاست نے یہ کیا۔ اور یہ کچھ جب جو ریاست کر رہی ہے تو اس کے لوگوں کے ساتھ پیار محبت یا حقوق کی تحریکوں کے ساتھ وابستہ کارکنوں کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے، اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لہذا پاکستان جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بہتری کرنے کا روادار نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو 5 تاریخ کو جو آزاد کشمیر بھر کے جو لوگ ہیں، جو اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج انہوں نے اعلان کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ سڑکیں اور پوری ہڑتال کا اعلان کیا ہے، پاکستان جو ہے وہ 4 تاریخ کو ان کے سارے مطالبات مان کے نوٹیفیکیشن جاری کرے، تو کچھ نہ کچھ ہم یہ سمجھنے میں شاید ہم اپنے آپ کو قائل کر سکیں کہ پاکستان کے حکمران طبقے جو ہے وہ ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب ایک طرف اپنے ساتھ جو ان کے پاکستان کے پاس ہیں، پاکستان کے زیر انتظام میں، پاکستان کی قانونی بنے ہوئے ہیں، وہاں ہمارے نیچرل ریسورسز کی جو پلنڈرنگ ہو رہی ہے، جو ہمارے دریاؤں کا پانی جو استعمال کر رہے ہیں، ہماری جو ہے وہ ہزاروں جو واٹ انرجی استعمال کر رہے ہیں، وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو، گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کے بنیادی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان کی یہ یکجہتی جو ہے ہمیں مذاق سے زیادہ کچھ نہیں لگتی۔ اس لیے یہ ہے کہ 5 فروری کی کوئی ریلیونس نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان کے حکمران طبقوں کا جو 76 سال کا جو کردار ہے، 76 سال کا جو کردار ہے، اس میں کہیں بھی ہمیں یہ نظر آیا ہو کہ پاکستان کے حکمرانوں نے کبھی پرو پیپل ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے کوئی سنجیدہ کاوش کی ہو۔ یہ تنازعات کو فروغ دیتے ہیں، چونکہ عالمی سرمایہ دار نظام کے اندر وہ جو آرمامنٹ انڈسٹری پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں،
ان کے اعلیٰ کار کے طور پر ان نے کنفلکٹس کو ہائی لائٹ کیا، لیکن ان کنفلکٹ کی ریزولوشنز کے لیے کبھی سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی درست رویہ نہیں ہے، اور یہ نعرے بازی جو ہے یہ کھوکھلے نعرے ہیں، اور یہ نمائشی باتیں ہیں جن کا حقیقتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، خیر یہ تو میں نے بھی کوئی تھوڑی ریسرچ کی کہ یہ 90 کی دہائی میں جا کے وہ 5 فروری کا دن وہ جماعت اسلامی کی ریکویسٹ پہ آیا، چلو جیسے بھی آیا، تو آپ نے نہیں، بڑا وہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ جماعت اسلامی کی ریکویسٹ پہ نہیں، اس وقت بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی، ہوں، اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی تھی، اور انہوں نے جماعت اسلامی کو پش کیا کہ آپ کشمیر کے نام پہ ایک یوم یکجہتی کشمیر بنائیں۔ اس ٹھیک وقت حافظ حسین احمد جو ہے نا جماعت اسلامی کے امیر ہوتے تھے، انہوں نے کیا، تو بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، وہ چونکہ ان ساری گیموں کو، اسٹیبلشمنٹ کے ان سارے ہتھ کنڈوں کو سمیتی تھی، تو لہذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سارے ہی مل کے بناتے ہیں، ہمیں تو کوئی چلو دن بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ٹھیک، اس وقت سے یہ ایک جو ہے، حالانکہ مسئلہ کشمیر ہمیشہ پاکستان کی جمہوری قوتوں کو دبانے کے لیے، ان کو ڈیمونائز کرنے کے لیے، اور ان کی نیک اور شریفانہ آدرشوں کو سبوٹاج کرنے کے لیے اس ایشو کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ یوز کرتی ہے۔ کبھی بھی اگر اگر ایسا نہ ہو، میں اگر یہ بات جو ہے وہ غلط کہتا ہوں، تو پاکستان اپنا کردار آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں شو کرے۔ آپ کی بات کاٹی جاتی ہے، معذرت چاہتا ہوں، میں نے کئی جو جو آزاد ہمارے کشمیر کے جن کو ہم وہ وہاں پہ لیڈر یا رہنما کہتے ہیں، وہ کئی سے میں نے سنا، وہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو دنیا میں اجاگر میں نے کیا ہے، پہلی بات۔ اس کے بعد میں نے ایک دفعہ ایک سفیر صاحب تھے پاکستان کے، انہوں نے مجھے ایک امبیسی میں بلایا، میں نے وہاں پہ کچھ اسپیچ کی، اس کے بعد وہ میرے پاس بیٹھے، کچھ چائے پی، تو میں نے انہیں کہا جی آپ نے تو وہ یونائٹڈ نیشنز کی جو ریزولیشن تھی وہ تو آپ نے پڑھی ہوں گی، ماشاء اللہ آپ کا بڑا اتنا ایکسپیرینس ہے، اور آپ بڑا ہمیں بھی کہتے ہیں کہ جی کشمیر کے اوپر یہ بات کریں یہ کریں۔ کہنے لگے اصل میں وہ مجھے تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ زیادہ میں، لیکن میں نے کبھی پہلے آج سے کوئی جب نے بتایا جب میں نے سروس شروع کی نا، تو میں کچھ عرصہ ڈیسک میں تھا تو میں نے کچھ پڑھی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ کشمیر 5 فروری ہو یا کچھ بھی ہو، یہ سب ایسے ہی ہے کہ، اور یکجہتی ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں جو ہم سے بڑا اچھا زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے حلیم صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری ریاست کو جبری طور پر تقسیم کی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں حکومتیں اس بات پہ متفق ہیں کہ کشمیریوں کو دبا کے رکھنا ہے، اور ان کے کسی بھی مطالبے کو ماننا نہیں ہے۔ اس میں یہ دونوں ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہتے ہیں۔ باقی اگر کوئی اس میں فرق ہوتا، تو پھر ہندوستان کو 5 اگست 2019 19 کا کوئی اقدام نہیں کرنا تھا۔ ہم اس وقت تک یہ بات کہتے ہیں کہ جس وقت یہاں پاکستان سے پروکسی وار چھیڑی گئی تھی، تو ہم اس کو پروکسی وار اسی لیے کہتے تھے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیری ہیں، ان کو ان کشمیریوں سے زیادہ حقوق حاصل ہیں، زیادہ مراد حاصل ہیں، اور ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، ان کا اپنا فلیگ ہے، ان کی ایک لیجسلیٹو پاورفل لیجسلیٹو اسمبلی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس مسئلے کو یہ دونوں ملک حل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس مسئلے کو زندہ رکھ کے یہ اپنے اپنے عوام کو فرقہ وارانہ جو جو تضادات ہیں اور مذہبی گروہ رکھنا چاہتے ہیں، کہ تاکہ لوگ جو ہے وہ ان سے نہ سوال کر سکیں کہ آپ کے مینیفیسٹو میں ایک عام آدمی کے لیے کیا آفر ہے۔ شاہ صاحب بات آپ نے کر ہی دی تو میں نے ایک چھوٹا سوال پھر آپ سے سوال ہی کر سکتا ہوں۔ یہ جو 5 اگست 2019 میں انڈیا نے وہ سٹیٹس بدلا، ہم۔ اس کے بعد ان کے سپریم کورٹ نے بھی اس پہ مور ثبت کر دی کہ جو ہوا ہو گیا۔ اب یہ بتائیں اس کے بعد کیا قانونی دیکھیں حیثیت بات یہ ہوگی؟ ہے نا
ریاستوں کا مستقبل جو ہے ان میں دیے ہوئے جو قوانین ہوتے ہیں نا، ان میں اس کا حل موجود نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور عوام کی تقدیر عوام خود بدلتے ہیں۔ ان کی پولیٹیکل پارٹیاں ان نیک و شریفانہ آدرشیں جن کو آزادی کہتے ہیں، جن کو جمہوریت کہتے ہیں، جن کو حقوق کی تحریک کہتے ہیں، ان کو فتح مندی سے امکنار کرتی ہیں۔ ہوں، طاقت کے زور پر نہ تو کسی قوم کو زیادہ عرصے تک، ہاں تاریخ گواہ ہے اس بات کی، اور اگر تہذیب نو کے ارتقا کو دیکھیں تو ہر تہذیب کے بدن سے ایک دوسری تہذیب نے جنم لیا ہے۔ تو اسی طریقے سے لوگ غلام بھی ہوئے ہیں، لوگ تقسیم بھی ہوئے ہیں، ملک تقسیم ہوئے ہیں، ملک غلام ہوئے ہیں، ہوں، لیکن جو غلامانہ نظام کے پروردہ لوگ تھے بالآخر انہیں ہی شکست ہوئی ہے۔ عوام کے پاس تو وہ کارل مارکس نے کہا تھا نا کہ ہم کیوں نہیں جدوجہد کریں گے، ہمیں کس چیز کے کھونے کا ڈر ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے سوائے جدوجہد کے، سوائے ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لانے کے۔ تو سو دیٹ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی دیر کریں گے یہ اپنے معاشروں کو اور زیادہ کھوکھلا بنائیں گے۔ اور جیسے آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان نے ایک مذہبی ایجنڈا آگے رکھا، اس کی بنیاد پہ کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر ہر چوک اور چوراہے کے اندر میں ایک بندوق بردار کھڑا ہو گیا، اور ہر مسجد سے جو ہے وہ بجائے محبت کا پیغام ملنے کے، دوستی کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، وہاں سے آگ اگلی جانے لگی مخالفین کے لیے اور کفر کے فتوے۔ وہ ایک دفعہ کسی دانشور نے کہا تھا نا کہ پہلے وقتوں میں صوفیاء کرام لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے تھے، جب سے پاکستان بنا ہے تو لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی تحریک چل رہی ہے۔ تو انہوں نے تو دائرہ اسلام سے تقریباً سبھی کو نکال دیے ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے وہ چاہے جتنا پیٹ پیٹ کے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہیں، چونکہ ان کے پاس مسلمانیت صرف اس چیز کا نام ہے کہ آپ ان کے ہر ظلم، ہر جبر، ہر تشدد، ہر مکروہ ہتھ کنڈے کو جب تک آپ اس کی تائید و حمایت نہیں کریں گے، آپ کے لیے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ کوئی نہیں ہے، آپ کو دائرہ اسلام سے یہ خارج ہی کرتے جائیں گے۔ اسی طریقے سے وہاں بھی اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان بھی پاکستان کے ہی راستے پہ چل نکلا ہے۔ پہلے وہاں سیکولر فورسز ہوتی تھی، ہر شخص کو یہ یقین دلایا جاتا تھا کہ یہ جو ہندوستان کی ریاست ہے یہ تمام لوگوں کو ارسپیکٹو ان کے فیتھ، ارسپیکٹو ان کی ایتھنیسٹی، ارسپیکٹو آف ان کی کسی نسلیاتی تعلق واسطے کے، سارے لوگ اس ریاست کے یعنی ہندوستان کی ریاست کے ایکول شہری ہوں گے۔ آج گزشتہ اگر حالات میں دیکھیں تو وہ تصور جو ہے جس کو آئیڈیا آف انڈیا کہتے ہیں، وہ دن بہ دن پیچھے کی جانب جا رہا ہے، اور جو کمیونل فورسز ہیں، جو انتہا پسند ہیں، جن کے منہ سے ہر وقت جیسے پاکستان کے اندر ہر وقت جو ہے نا وہ آگ اگلی جاتی تھی دوسرے مذاہب کے لوگوں کے خلاف، دوسرے لوگوں کے خلاف، اپنے ہی شہریوں کے خلاف، وہی کچھ آج وہاں بھی ہو رہا ہے، آگ اگلی جا رہی ہے۔ کسی کو یہ یقین دلانے کے لیے حکمران طبقہ تیار نہیں ہے کہ تم ہمارے ملک کے ایکول شہری ہو، آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کے عقیدے، ہر چیز کا تحفظ کرنا چاہیے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جب ریاست اپنی ان ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو مبرہ کرتی ہے، کس میں فرقہ وارانہ دباؤ کے اندر، ووٹ بینک کی سیاست کے اندر، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر یا تو بیگانگی پیدا ہوتی ہے، یا پھر انتاف پسند قوتیں جو ہے جو مارجنلائز ہوتی ہیں تو وہ پھر دوسرے راستے مزاحمت کے تلاش کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو اس سے ریاستیں کمزور ہوتی ہیں، طاقتور تو نہیں ہوتی۔ آپ نے بجا فرمایا کہ ریاست کے سب شہری برابر کے حقدار ہوتے ہیں، برابر کے شہری ہوتے ہیں، برابر کے ان کے رائٹس ہوتے ہیں۔ میرے سر پہ ایک ٹوپی ہے، یہ لداخ کی ٹوپی مشہور ہے، لیکن مجھے کسی ایک اپنے دوست تھے آپ کے بھی بڑے کرم فرما، انہوں نے مجھے تحفہ دیا تھا، میں ہمیشہ سر پہ رکھتا ہوں۔ آج ایک نئی خبر تھی کہ جو وہ پرویز خٹک صاحب ہے نا، نظریاتی گروپ کے، پی ٹی آئی کے،
साबका वजीर दफा भी रहे हैं, वजीर आला भी रहे हैं, उन्होंने एक नॉन मुस्लिम से पगड़ी नहीं पहनी, और वो पगड़ी हम्म, फिर दूसरे मुसलमान को दी कि उसने उनके सर पे रखी है गई। तो वो जो माइनॉरिटीज है पाकिस्तान के, आज उन्हें बड़ी एक मतलब उन्हें रिक्वेस्ट की, अपील की, खबर भेजी, ये बड़ा ज्यादती हुई है, हमारे बंदे के साथ से नहीं पहनी तो दूसरे से वही पगड़ी दूसरे को देख उधर से पहनवाई, तो ये हमारे साथ हमारी हक तलफी हुई है। मैं भी मजम्मत करता हूँ बहसीत इंसान, एक इंसानी हकूक कि के वो आप वो करें मजम्मत या मैं करूं या पाकिस्तान के आम लोग करें, बात यह है कि जो आदमी कल तक, उस आदमी की कितनी एक आला अकदार होंगी कि जो कल तक उसको इमरान खान को कहता था कि ये सदाकत और अमानत का वो सिंबल है, बुत है, बुत। जिसको जिसके पीछे खड़े होके हम जो है वो अपने जिहाद कर ईमान रहे की हैं। हिफाजत कर रहे हैं। और आज जो कुछ वो कहते हैं, वो कोई बच्चे तो नहीं है, वो कोई चौथी या पांचवी जमात के। तो इससे तो इनके चेहरे तो अब मैं समझता हूँ कि आवाम के सामने बेनकाब हो गए। इमरान खान के साथ सो इख्तलाफ किया जा सकता है, उनके रवैयों के बारे में, उनकी सियासत के बारे में, उनके तर्ज हुक्मरानी के बारे में, लेकिन कल तक जिनकी जबानें उसकी तारीफ करते हुए जो है ना वो हलक खुश्क हो जाया करते थे, आज वो जो कुछ कहते हैं। और इसी तरीके से जो है वो कल तक के तो ये जो ये मानिका साहब हैं, ये तो कहते थे वो कि तो जो है दबाव में था बेचारा जी। चले वो कंदील बलोच कब मरी थी पता है ना आपको? बहुत पहले चले की छोड़ बात रहे है। हैं। तो उसने भी तो बता दिया था कि अरे पिंकी ये पिंकी। सब कुछ हमें पता है, आपको पता है कि हम ये कहते रहे हैं, ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है। लेकिन एक रियासत ने फैसला कर लिया कि एक औरत को जो है ना इतनी पावरफुल बना के पेश करना है, तो किया। आज वही रियासत जो है वो उसको एक ऐसे रूप में दिखाना चाहते हैं लोगों को, जो एक नेक और शरीफ खातून का नहीं होता। तो ये तो है, ये तो पाकिस्तान की सियासत की यही तो अकदार है कि जिसको बनाने पे आते हैं तो उसको फरिश्ते से कम रहना नहीं देते, और जब बिगाड़ने पे आते हैं तो उस पे शैतान भी शर्मा जाए। अल्लाह तो माफी दे दी, दे यही हो सकता है। मुझे एक शेर है कि वो जिंदगी जबर मसलसल की तरह काटी है, जाने हम्म, किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। बस फिर हमें तो यही याद नहीं कि हम कैसे उधर हैं नहीं हैं, कैसे थे। अब तो यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह करम फरमा। तो मैं अब चूंकि आपके प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, तो इसमें मैं रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से जी। अ, अपने जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी जो 5 तारीख को हड़ताल है, उसके साथ इज़हार यकजहती की अपील करता हूँ। और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी लंदन में, ब्रैडफोर्ड में, और नॉर्थ अमेरिका में, हर जगह जो डाइस्पोरा हमारी पार्टी के यूनिट्स हैं वो प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं। और मैं तमाम अपने पार्टी के दोस्तों कारकुनों को और आम कश्मीरी डाइस्पोरा के मेंबरान से ये अपील करता हूँ कि वो इसमें अपनी भरपूर शिरकत को मुमकिन बनाए। अल्लाह हाफिज। नाजरीन फिर मिलेंगे सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब के साथ एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज।